बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ तारिक अज़ीज़ साहब मौजूद हैं। तारिक अज़ीज़ साहब के बारे में आप जानते हैं, अक्सर मेरी वीडियोस में इनकी ख़बरों का हवाला भी मौजूद होता है और अब बड़ा रेगुलरली इनके साथ वीडियोस करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंप में क्या चल रहा है। ख़ास तौर पर मैंने हल्का फुल्का तस्करा किया था गुज़श्ता वीडियो में कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस वक्त एक पोकर फेस पुटअप किया हुआ है। अब जो लोग इस टर्म से आगाह हैं उनको मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं उनके लिए मैं मुख्तसरन बता दूं कि जब कोई माहिर जवारी जुआ खेल रहा होता है, टेबल पर बैठा होता है, तो वो अपने पत्ते का ना पता चले दूसरे शख्स को कि मेरे पास किस किस्म के कार्ड्स मौजूद हैं, तो वो एक ऐसा तासुरात से आरी चेहरा बनाता है कि जिसमें ना उसके जज्बात का इजहार हो रहा होता है, ना उसकी खुशी का, ना उसके शौक़ का, ना उसकी गमी का, किसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होता। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने आज 12वीं मरतबा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही की और वहाँ पर उनका 12वां खिताब था। वो खिताब भी तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर चला। अब जब आप उस गुफ्तगू को सुनते हैं जो मियाँ साहब कर रहे हैं, उससे शायद ये लगता है कि इत्मीनान है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, मामलात अंडर कंट्रोल हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है और हर सूरत में पंजाब भी उनका होगा और वफाक भी उनका होगा। लेकिन क्या वाकई रावी चैन ही चैन लिख रहा है? इस हवाले से मुस्लिम लीग नून में क्या चल रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने एक जो गुज़श्ता रोज़ का ख़िताब था, उस ख़िताब में दबे लफ्ज़ों में पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या जहन है, क्या मंसूबा है, उसका इजहार किया। जब शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने चंद अहम जुमले बोले, उसका मैं ज़ाहिर है कि इस वीडियो में तज़किरा करूँगा, तारिक साहब से पूछेंगे। और असल सवाल ये कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को हालात की संगीनी का अंदाज़ा है कि इस वक्त हालात किस चीज़ के मुतकाज़ी हैं। मैं आपके सामने उनका स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, जिससे एक बात बड़ा उभर कर सामने आती है कि मियाँ साहब माजी में जी रहे हैं। मियाँ साहब 2024, 2023, 2022 तक की गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जो गुफ्तगू का मरकज़ और महवर है वो 2017 है, 2018 है, इमरान खान का इक़्तिदार है, 99 का कू है, उनका पाकिस्तान से अनसेरेमोनियली डिपार्चर है। ये तमाम मामलात हैं। क्या उन मामलात का तज़किरा करके मियाँ साहब जो हैं वो एक दुरुस्त सियासत कर रहे हैं, बयानियाँ बना रहे हैं, या ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है इस वक्त? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूँ, आज जो उन्होंने कहा है कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं, ये मैं उसकी खबर है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने कहा है कि आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं और पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में नवाज़ शरीफ ने कहा कि 2017 में मुल्क अच्छा चल रहा था, लग रहा था कि पाकिस्तान की तामीर नौ हो रही है। हमने जो काम शुरू किया था, जो पॉलिसियाँ बनाई थी, उसके दूर रस नताइज निकले। मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, ग्रोथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन 2.5 साल के बाद हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। उन्होंने कहा कि 4 साल तक डॉलर को हिलने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बानी पीटीआई आया डॉलर को पर लग गए। अब इसमें एक अहम सवाल ये है कि मियाँ साहब ये तज़किरा ज़रूर करते हैं कि शेख रशीद के चैलेंज के ऊपर इसहाक डार ने डॉलर को ज़बरदस्ती 100 से नीचे रखा, 98 पे रखा, उसका भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जो माहिरीन मईशत हैं वो ये कहते हैं कि ये एक अजीब व गरीब मौजज़ा था कि IMF प्रोग्राम में होते हुए दुनिया में कहीं नहीं होता कि जिस मुल्क के जो IMF प्रोग्राम में उसकी करेंसी अप्रिशिएट कर रही हो, उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, यानी कि 108 से डॉलर नीचे 98 रुपए पर आ रहा हो और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा हो। तो वो जो काम था उसने पाकिस्तान की मईशत को बड़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। ये माहिरीन मईशत की बात है, लेकिन मियाँ साहब इसको अपने क्रेडिट के तौर पर गिनवा रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं कि RTS बंद करके उनको जितवाना पड़ा, सिलेक्टेड बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया गया तो उसमें MQM के वोट भी शामिल थे। अफसोस होता है कि हम देख कर भी खामोश रहते हैं, पार्टी से लोग तोड़े गए, RTS बंद करवाया गया, 4 वोटों की बर्तरी से सिलेक्टेड को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। नवाज़ शरीफ ने कहा गया कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पता तो चले कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी, कौम को भी पता चले। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि आइन टूटता है तो जजेस, अच्छा फिर ये वही बात जो है वो रिपीट है। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारिक भाई जी पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तहरीक इंसाफ के माजी के हवाले से बहुत सारे लोग जो मर्ज़ी सवाल उठाएं, लेकिन साल 2022 के बाद सबको मालूम है कि उनको कोई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है
اور وہ شاید اس سے بھی زیادہ ورس سچویشن سے گزر رہے ہیں جو ان کا کلیم ہے کہ یہ اس سے گزرے، یہ تو واضح طور پر نظر آتا ہے. تو میاں صاحب جو ہیں جس بہترین انداز میں، کیونکہ آپ کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جس میں آپ نے کچھ سائنس کا تذکرہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ آپ ذرا سائنس بتائیں، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو اس وقت حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے کہ نہیں. میاں صاحب کو حالات کی سنگینی کا اندازہ بالکل ہے. اچھا ہے. اور پارٹی کے اندر بے چینی بھی موجود ہے. صحیح. پارٹی جو ڈسکشن ہوتی ہے بڑا کلوز سرکل میں، کیوں کہتے ہیں یار پی ٹی آئی کے تو ووٹ انٹیکٹ ہے. اچھا، ان کو پی ٹی آئی کے ووٹ کا اندازہ ہے اور یہ بات ڈسکس ہوتی ہے. پارلیمانی ووٹ بھی نہیں ہوتی، پارلیمانی ووٹ میں 100-150 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی جو 8-10 بندوں کی سی کمیٹی ہے، 10-14 لوگوں کی، وہاں جب بیٹھتے ہیں تو یہ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. جب فیملی بھی بیٹھتی ہے تو یہ ڈسکس کرتی ہے کہ اس کا ووٹ انٹیکٹ ہے. صحیح. میاں صاحب کو بھی اندازہ ہے، پارٹی کو بھی اس چیز کا بڑا اچھی طرح اندازہ ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ ان کا اوپر ہے، اور دوسرا جو استحکام پارٹی ان کے اوپر جو چڑھا دی گئی ہے، اور استحکام پارٹی جو ٹھیک ہے استحکام پارٹی کو جو وہ کہتے ہیں کہ ان کو حصہ دیں، پریشر بھی کہیں نہ کہیں سے ہے. جیسے استحکام پارٹی کو ایک جس مقصد کے لیے کھڑا کیا گیا، اس نے مقاصد نتائج دیے. استحکام پارٹی نے نتائج دیے ہیں نا، بندے توڑنے کی. ہاں، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ان کا پبلک سپورٹ وہی ہے جو کسی کے حلقے میں 5,000، کوئی 10,000، کوئی 15,000، کوئی 20,000 یا کوئی 25,000 ووٹ گھر سے لے کے چلتا ہے، لیکن ان کے پاس اپنی پارٹی کا کوئی ووٹ نہیں ہے. تو اب وہ استحکام پارٹی کو انہوں نے جو ہے، اب اس کو سپورٹ تو ہے نہیں، لیکن یہ جتنی سیٹیں مانگ رہے ہیں، جتنی دلوائی جا رہی ہیں، جتنا پریشر نواز شریف کے اوپر، نواز شریف کسی صورت 40-45 سیٹیں دینے کو تیار نہیں ہیں. وہ میکسیمم گئے تو 10 سیٹوں میں جائیں گے. میں نے پہلے بھی آپ کو شاید بتایا تھا کہ جو 22 لوگ جو اس وقت باقی ہوئے تھے پی ٹی آئی چھوڑ کے، جس وقت شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا تھا، تو 22 کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے. ان کو بھی ٹکٹ نہیں مل رہا. صحیح. وہ بھی نواز شریف صاحب جو ہیں، پی ایم ایل جو ہے جی، اس پر پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی وہ 8 لوگوں کو ٹکٹ دے رہی ہے. اب استحکام پارٹی کو اگر وہ 40 سیٹیں دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ ناقابل قبول ہے. اور 40 سیٹوں کا مطلب یہ ہوگا پھر وہ سی ایم شپ مانگیں گے. اور نواز شریف صاحب بڑی، میں آپ کو واضح کیونکہ الیکٹیبلز تو جب یہ جیت جائیں گے تو جو آزاد جیتیں گے، وہ تو جہانگیر ترین کا جہاز بڑا مشہور ہے کہ وہ اڑتا ہے تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے جتنے بھی آزاد لوگوں کو. ایک تو جہانگیر ترین کے جہاز کی بھی اٹریکشن ہوگی، شاید ان کے اوپر کسی جگہ سے پریشر بھی ہوگا، آپ جا کے ان کو جوائن کریں، ان کو ایک بڑی پارٹی بنا کے پیش کریں گے، تب وہ سی ایم کا کلیم کر پائیں گے. تو اس دوران جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میاں صاحب نے، کیا آپ کو لوگ بتا رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے، کل میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، میں نے بالکل ہلکا سا اس کا تذکرہ کیا اپنی ایک ویڈیو میں، کہ میاں صاحب نے جو کل پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا اس میں جب وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے اپنے موٹر ویز بنانے اور دیگر وہ ترقیاتی منصوبوں کا تذکرہ کیا، تو میاں صاحب نے بڑا کانفیڈنٹلی کہا کہ اب جب ہم آ رہے ہیں تو شہباز صاحب ریڈی ہو جائیں فنڈز دینے کے لیے، اور ہم فلاں موٹر وے یا فلاں چیز فلاں جگہ جو ہے اس کو بنائیں گے. اس کا مطلب یہ اظہار تھا، نون لیگ نے ابھی تک نہیں اعلان کیا، لیکن یہ اظہار تھا کہ میاں صاحب اگر پنجاب سے شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ فنڈز ریڈی کر لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو طے ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ اگر ہم نے حکومت لینی ہے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ان کے معاملات ہوں گے، تو اس میں وفاق کے ساتھ پنجاب بھی ہم لیں گے. اور پنجاب شہباز شریف سے اچھا کوئی نہیں چلا سکتا. اور میاں صاحب بھی تب مضبوط ایز اے پرائم منسٹر ہوں گے جب شہباز شریف. لیکن اگر شہباز شریف صاحب اس مرتبہ ثابت ہوئے، جو وزیر اعظم بن کے انہوں نے کیا تھا پنجاب میں وہ ثابت ہوئے، فار ایگزامپل، ابھی تو ووٹ اصل چیز تو یہ ہے کہ 8 فروری کو ان کے پاس ووٹ تو اس طریقے سے نہیں ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، تو نون لیگ خود مانتی ہے. شہباز صاحب کا جو ہے ایز اے پی ایم کا تجربہ اور بات تھی کہ پرائم منسٹر کا کام مختلف ہوتا ہے، صوبائی جو ہوتا ہے وہ انتظامیہ اور کنٹرول کرنا چیزیں وہ مختلف ہوتا ہے. وہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر ٹھیک ہیں، تو وہاں ایز اے پرائم منسٹر ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتا، اس نے پالیسی دینی ہوتی ہے. پالیسی دینے میں، دنیا کا ساتھ چلنے میں اور چیزیں ہے، اس میں شہباز صاحب کا وہ نہیں ہے. چیزوں کو کنٹرول کیسے کرنے، ایڈمنسٹریشن کیسے کرنے، وہ شہباز شریف کو. بہرحال ان کا جو آپس میں طے شدہ ہے پی ایم ایل کا کہ تب بھی ہم حکومت لیں گے، اور یہی سیٹ اپ ہوگا کہ شہباز شریف وہاں پہ جو ہے اپنا سی ایم ہوں گے، اور پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے. تب جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا کمبینیشن ہوگا جس کی وجہ سے ہم آگے چل سکیں گے، ہم اپنے منصوبے مکمل کر سکیں گے. اگر ان کو پنجاب، یہ بھی میں نے پہلے بتایا تھا، اگر پنجاب میں ان کو گورنمنٹ نہیں ملتی،
اگر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے کہیں سے کہ نہیں جی علیم خان کو دیں یا JKT. اچھا طارق بھائی ایک منٹ، میں ذرا پانی پی لوں کیونکہ اور یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی طارق بھائی کنٹینیو کریں. استحکام پاکستان پارٹی، استحکام پارٹی دیکھیں جی ان کا بھی ٹارگیٹ پنجاب ہے، بیٹر فیلڈ جو ہے استحکام پارٹی کی پنجاب ہے. باقی تو ابھی کسی صوبے میں ان کا کوئی لانچ بھی نہیں ہوا. تو PMLN کا جو بیٹر فیلڈ ہے وہ بھی پنجاب ہے. تو ظاہر ان کی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے. اگر ایسا کوئی پریشر ہے تو نواز شریف صاحب بالکل کلیئر یہ کہہ دیں کہ جی بھی ہم نے پنجاب میں نہیں دینا تھا، یہ وفاق پڑا ہے، یہ پنجاب پڑا ہے، السلام علیکم میں جا رہا. اچھا ہاں وہ آپ کو کہیں گے جی ٹھیک ہے جس کو آپ بنانا بنا لیں. سنا ہے میں نے تو آپ ہی سے سنا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کا علاج معالجہ کچھ چیک اپ وہ بھی ڈیو ہے اور وہ لندن سے ہی کروائیں گے. ظاہر وہ ایک 6 مہینے بعد ان کا چیک اپ ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کا بھی ہوتا ہے، ان کا بھی ہوتا ہے. جب جو ہی ان کو ٹائم ملتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. شہباز شریف تو ابھی ہو کے آئے ہیں. ہاں ان کا بھی ہوتا ہے. میاں صاحب کا بھی چیک اپ ہوتا ہے. تو وہ ایسا کہ کوئی روٹین کا ہے کہ جب ان کو ٹائم ملے گا چلے جائیں گے. اگر سارے ان کے مطابق نہیں ہوتا تو دیکھیں نواز شریف کا اس وقت جو ہے کہ انہوں نے کہ کچھ پاکستان کو آگے لے جانے کا انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں آؤں گا تو بتاؤں گا کہ میرے آنے سے کیا فائدہ ہوا. جیسے وہ بات کرتے ہیں 14 کی 15 کی 16 کی 17 کی. اس وقت صورتحال جتنی بگڑ چکی ہے سنبھالنا، خیر یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے. پہلا کوشچن تو ہے آنا، دوسری بات ہے سنبھالنا، یہ علیحدہ بات ہے. یہ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے کہ جب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو جاتا ہے اس کے بعد سیاسی جماعتیں میدان میں اتر آتی ہیں. 31 دسمبر تک اگر یہ ٹکٹس فائنل کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک یہی ڈرائنگ رومز میں چل رہا ہوگا معاملہ. جی تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب لیٹ نہیں کر رہے کنسیڈرنگ کہ انہیں بہت کچھ کور کرنا ہے عوامی سطح پر؟ بالکل لیٹ ہو رہا ہے. اس وقت ان کو فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا. جلسے جلوس ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کبھی KP میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بلوچستان میں ہوتے ہیں، کبھی سندھ میں ہوتے. تو ابھی تو ان کے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ میرے خیال میں 3-4 دن 5 دن ابھی اور چلنے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ میاں صاحب کو لگتا ہے کہ ہمارا پیر بڑا ڈاڈا ہے، وہ سنبھال لے گا، پیر پہ توکل کیا ہوا ہے؟ ایسا ہی کچھ لگتا ہے ان کے ہے کہ وہ سنبھال لیں گے سائیں جانے تو گائیں جانے. ہاں تو ہم جو ہے وہ کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بڑا کافی لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ وہ بالکل وہ بڑا کانفیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کانفیڈنس جو ہے وہ خود اعتمادی جو ڈرائیو کر رہے ہیں، اس کی کیا یہ وجہ ہے کہ میاں صاحب کو لگتا ہے کہ میں ناگزیر ہو چکا ہوں اب، کیونکہ PTI کا پتہ کٹ چکا ہے 9 مئی کے بعد، لہٰذا اب میرے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا؟ یا اس وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں، یا اب وہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، یا اس پوزیشن میں آ گئے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب میرے بغیر کر کے دکھاؤ؟ بالکل اس پوزیشن میں آ گئے، وہ اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہے. تو پھر یہ جو موومنٹس ہو رہی ہیں ساتھ میں جن کا آپ نے تذکرہ کیا اپنے ٹویٹ میں، وہ ذرا ایکسپلین کریں. بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، ہاں وہ میں نے 3 باتیں جو KP میں ہو رہا ہے، ہاں میں نے اور شیر افضل مروت کی رہائی، یہ کنیکٹڈ ہے اس سے؟ بالکل کریکٹ ہے. میں 3 باتیں جو میں نے کی تھی. دیکھیں فضا بدلنے میں، پاکستان میں سیاست کے بدلنے میں، حالات بدلنے میں کوئی وقت نہیں لگتا. صبح کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے، آپ یہ جانتے ہی ہیں. یہ خان صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ کب پلان اے سے پلان بی پہ چلا جائے، آپ کو سمجھ میں چلا جانا تھا وہ نہیں پتا ہوتا. آپ دیکھیں یہ قدوس پسنجو صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی میں پہلے جا رہے تھے، بات چیت ہو گئی تھی، خبر آ گئی تھیں. TV پہ جب آ گیا جی قدوس پسنجو یہ نیکسٹ ویک یا فلان کریں گے، تو انہوں نے اس بات کی نہ صرف تردید کی بلکہ ایک خط لکھا، ریٹن خط لے کے آصف علی زرداری کو بھیجا. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے خط لے کے بھیجا جی میں آپ کی پارٹی میں نہیں آ رہا. اور یہ تو خط کا رکے بازی کا زمانہ ہی نہیں ہے. اور فون بھی کر سکتے تھے، خاموشی بھی اختیار کر سکتے تھے، TV پہ ایک تردیدی بیان بھی چلوا سکتے تھے. انہوں نے ایک خط ڈاکومنٹ بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آ رہا. تو 2 ہفتوں بعد انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں. چیزیں بدلنے میں سرفراز بگٹی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں اگر وزیر داخلہ نہ ہوتا تو میں مسلم لیگ نون کا حصہ ہوتا. تو وہ یہاں واقعی وزیر داخلہ کا عہدہ چھوڑ کے وہ جا کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں. نواز شریف صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے، ان کو اپنی پاپولیرٹی کا بھی اندازہ ہے، نون لیگ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. کئی جگہوں پہ اب KPK میں کئی جگہوں پہ PMLN کے لیے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے. KPK ہاں سب کو معلوم ہے، خیبر پختونخوا تو سندھ ہے، بلوچستان میں کچھ ضلعوں میں بھی نہیں ہے. تو ساری لڑائی جو PMLN کی ہے وہ پنجاب میں، اور استحکام پارٹی بھی پنجاب میں نظر جما کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کے اوپر شدید ایک ان کا آپس میں تناؤ موجود ہے. اب اس کو ریزالو کیسے کیا جاتا ہے، کون کروائے گا؟ وہ یہ چودھری صالح حسین کا جو بیان ہے یہ بھی اسی معاملے سے کنیکٹڈ ہے؟ بالکل. چودھری صالح صاحب نے بغیر سوچے سمجھے بیان بھی نہیں دیا کہ انہوں نے اچانک آ کے کہہ دیا جی ہمارا مسلم لیگ نون سے کوئی اتحاد نہیں ہوا.
ہاں لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں چودھری شجاعت صاحب کو ملنے کے لیے گئے ہیں، باقی جب سے وہ واپس آئے ہیں جلاوطنی کے بعد یا علاج کے بعد، تو تمام پولیٹیکل لوگ ان کے پاس، مولانا فضل الرحمان چل کے گئے، غلام بلوچ چل کے گئے، سب لوگ. تو چودھری شجاعت صاحب کو میاں صاحب نے کہا نہیں میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں، اور وہاں بات چیت بھی ہو گئی، سیٹیں بھی ہو گئیں، طے بھی ہو گیا. تو کل صادق صاحب نے کہا تھا ہمارا تو مسلم لیگ نون سے کوئی اتحاد بھی نہیں ہونے جا رہا. تو وہ مسلم لیگ ان کا یہ ابھی یہ انہوں نے کہا کہ ریفیوز نہیں کیا، ڈینائی نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا ابھی تک ہوا نہیں ہے. تو پھر نواز شریف صاحب کے جو بیانات آپ دیکھ رہے ہیں، نواز شریف ابھی بھی اپنے ماضی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تلخ باتیں ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کو بولنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. پولیٹیکلی یا تو وہ بیانیہ بننے کے قابل ہوتا، لوگ اس کے طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب اگر لوگ اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے اور میاں صاحب پھر بھی اسی ٹریک کو پکڑے ہوئے ہیں، یا تو انہیں یقین ہے کہ یہ مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا کہ میری طرف لوگ یہیں سے اٹریکٹ ہوں گے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر ہم لیٹس جسٹ سپوز ہم اس پہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن دیکھ لیتے ہیں کہ اگر نون لیگ کے حالات، میں نون لیگ نہیں میاں صاحب کے، میاں صاحب اس ضد پہ قائم رہتے ہیں، جی تو کیا یہ چانس ہے کہ میاں صاحب کے اوپر کانٹا لگ جائے اور جو فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں شہباز شریف جن کی پذیرائی ہے ان کو نوٹ دے دیا جائے کہ بھائی ہماری بھائی کے ساتھ دال نہیں گل رہی تسی آ جاؤ؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب تو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بالکل ہیں. اگر نواز ابھی بھی شریف ہے پوٹینشلی، بالکل پوٹینشیل ہے. اگر نواز شریف صاحب کا کیونکہ میاں صاحب کی نااہلیت بھی ختم نہیں ہوئی. ابھی وہی ایک کویشچن، ابھی اہلیت اور نااہلیت کا کویشچن ابھی باقی ہے. ابھی اس وقت تک تو الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کل کو ہو جائیں، فیصلہ آ جائے گا، ان کے حق میں آ جائے تو سیکنڈ آپشن کے طور پہ جو ہے ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ تو پی ایم کے شہباز شریف ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ اگر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگر وہ نہیں بناتے تو پھر وہ نواز شریف کا ہی اختیار ہوگا فیصلہ انہوں نے کرنے کہ شہباز کو بھی آگے جانے دینا، یا شہباز کو کہیں گے نہیں یار یہ بھی نہیں جائے گا، ہم بیٹھے ہیں اپوزیشن میں جائیں، آپ حکومت جس کو دینی ہے دے دیں. اب اس بات کا زیادہ چانس ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہیں گے کہ بھئی اگر آپ میرے مطابق جو ہمیں چاہیے جس طرح سیٹ اپ ہوگا وہ نہیں دے سکتے آپ، تو آپ جانے، آپ حکومت جانے، میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہوں. وہ ایک شاعر ہے، اس کا شاعر کا نام مجھے نہیں یاد، لیکن اس کا شعر مجھے یاد ہے کہ دل بھی اب ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح، دل بھی اب ضد پہ اڑا ہے کسی بچے کی طرح، یا تو سب کچھ مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں. بس تو میاں صاحب کا اس وقت بیسیکلی بالکل یہی ہے، مدعا یہی ہے کہ یہی ہے کہ مجھے اے سارا میں دے دو، نہیں تو میں نے کچھ نہیں چاہیے. اور وہ کہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جب مجھے یہ سب کچھ ہوگا تو میں کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا، ملک آگے لے جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ نارمل تیل ہوگا تو پھر نہ رادانا چاہیے گی. مجھے یہ بتا دیں فائنلی، پھر ہم اس ڈسکشن کو کلوز کرتے ہیں، کہ یہ طے ہوا ہے کہ میاں صاحب نے الیکشن لڑنا کدھر سے؟ نہیں ابھی تک طے نہیں ہو سکا. اچھا، اس کے اوپر لاہور گڑھ ہم سن رہے ہیں سردار لطیف کھوسہ نے جناب تیاری پکڑ لی ہے میاں صاحب کے خلاف اس پہ جو ہے اترنے میں. صنم جاوید خان کے والد نے کہہ دیا ہے کہ مریم نواز کے خلاف این اے اور پروونشل دونوں میں وہ لڑیں گی. میاں نواز شریف کو ایم کیو نے پیشکش کی جی آپ کراچی آ کے الیکشن لڑیں، محفوظ ترین جگہ ہے، ہم آپ کو یہاں سے جتوائیں گے. یہ ایم کیو نے کہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، جو بھی ہیں، ہم آپ کو وہاں سے بڑی ایک لیڈ سے جتوا کے بھیجیں گے. اس کے بعد یہ پارٹی میں ڈسکس ہوا ہے، اور ڈسکشن کے بعد نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی ہے کہ آپ جائیں کراچی جائیں. ایاز صادق ہے، سعد رفیق ہیں، کھیر داس کراچی سے ایم این اے ہیں اقلیتی، اور بشیر میمن صاحب ہیں، وہ صوبائی صدر ہیں نون لیگ کے. صحیح. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ایم کیو کی جو پیشکش ہے اس کو آپ جا کے وہاں دیکھیں، سروے کریں. ہاں سروے کے 2-3 حلقے ہیں، ایک تو فیصل واڑہ والا حلقہ ہے، ایم کیو کا جو 9-0 والا عزیز آباد والا حلقہ ہے، ایک اور جہاں سے بلاول بھٹو کو شکست ہوئی ہے ملیر والا عبدالحکیم بلوچ، پہلے بھی نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے ہیں عبدالحکیم بلوچ صاحب. یہ 3 حلقے ہیں، 4 حلقے ہیں جہاں پہ. تو وہ کمیٹی جائے گی، وزٹ کرے گی، لوگوں سے ملے گی، حالات دیکھے گی، وہاں کے موروثی زمینی حقائق کیا ہیں. تو کراچی سے بھی لڑ سکتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب کے لیے جو سب سے سیف حلقہ ہے وہ کھڑیاں کا قصور کا ہے؟ ہاں ابھی تک تو کھڑیاں کا بھی سیف ہے، کیونکہ میں نے جتنے سرویز دیکھے ہیں نا پنجاب میں، اس کے والے سے جتنے سرویز آئے ہیں، تو کم از کم قصور ہر سروے میں کامن ہے کہ یہ نون لیگ یہاں پہ جیت رہی ہے، اور کہیں پر کچھ لوگوں کا پرسنٹیج مختلف ہے. پی ٹی آئی
ہر جگہ پر زیادہ تر جگہوں پر لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. واحد جگہ جہاں کا سروے جس میں پی ٹی آئی اوپر نہیں ہے وہ قصور ہے. اچھا قصور کا ڈسکس نہیں ہوا, مجھے یہ پتہ ہے کوئٹہ سے بھی ایک ہوا ہے, تجویز ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب, اچھا کوئٹہ سے قاسم سوری والا حلقہ, قاسم سوری وہ وہاں پہ لیکن وہاں پر اگر وہ بیٹھیں گے اچکزئی صاحب تبھی کوئی بات نہیں. اچھا ضائع ہے ان کے نہیں بیٹھنا, وہ الیکشن نہیں لڑیں گے نا. اچھا ہاں, ایک یہ کہ وہ حلقہ بھی محفوظ ہے جہاں کہ وہ حلقہ جو کوئٹہ سٹی کا ہے وہاں بٹ بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, سٹرے بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں. تو وہ ایک فیوریٹ حلقہ ہے جہاں پہ ایک عام آدمی بھی جیت سکتا ہے, لیکن وہ اس صورت میں جیت سکتا ہے کہ وہاں پہ محمود خان چکزئی صاحب الیکشن نہ لڑیں. تو باقی پی ٹی آئی کا تو ہوگے نہیں, قاسم سوری صاحب تو ہوں گے نہیں, تو وہ حلقہ بھی بڑا آسان ہے اس حوالے سے جیتنے کے لیے. بات تو مری کی بھی چلی تھی اور سرگودا کی بھی چلی تھی. مری والی بات میں حقیقت نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سرگودا سے نواز شریف صاحب پہلے بھی لڑ چکے ہیں, اس وقت NA-68 ہوتا تھا وہاں سے, پھر انہوں نے وہ سیٹ چھوڑی تھی, پھر وہاں بائی الیکشن ہوا تھا, شفقت بلوچ صاحب وہاں پہ بنے تھے. سرگودا بھی پنجاب میں ایک محفوظ ڈسٹرکٹ ہے. ابھی پچھلے دیکھیں نا, پچھلے 2018 میں سیالکوٹ اور سرگودا, جی وہی میں یہی انہوں نے کتنے مشکل حالات تھے, کتنے بد حالات تھے. اس کے بعد نون لیگ نے کلین سویپ کیا ہے, سرگودا سے بھی کیا ہے, سیالکوٹ سے بھی کیا. تو سرگودا والا آپشن موجود ہے, کوئٹہ والا آپشن موجود ہے, کراچی والا بھی ہے, لاہور والا بھی ہے. البتہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے اس حلقے سے لڑے گی جہاں بیگم کلثوم صاحبہ لڑی تھی, وہ NA-127 تھا, شاید آپ ایک آدھ پیچھے ہوگا. وہاں ابھی علی پرویز ملک تھے MNA لاسٹ اسمبلی میں. علی پرویز ملک صاحب کو کنوے کر دیا گیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے, تو وہاں پہ میڈم لڑیں گی. صحیح. بہرحال جو سیاسی بساط ہے وہ بچ چکی ہے, اور شطرنج کی جو سیاسی شطرنج کی جو بازی ہے اس میں میاں صاحب بہت سارے پیادوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں دیں گے قربانی تو وہ اپنے جو مین پلیئرز ہیں, جو رک ہے, جو بشپ ہے, جو نائٹ ہے, جو کوئین ہے, اس کی قربانی دینے پہ تیار نظر نہیں آتے. لیکن معاملہ بہرحال سنگین ہے, اور شاید اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے, یا پھر اس کو وہ ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے کسی پریشانی کی صورت میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.